अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 38, क्या फ़िरके बनाना ज़रूरी हैं। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि क्या फ़िरके बनाना ज़रूरी हैं और बग़ैर किसी फ़िरके के इस्लामी तालीमात पर अमल किया जा सकता है। हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का फ़िरका कौन सा है। इसके साथ साथ हम इनसे ये भी पूछेंगे कि हमें किस इमाम की तक़लीद करनी चाहिए। फ़िरकों से मुतालिक आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि जब हमारे पास कुरान और हदीस है तो फ़िरकों में क्यों बटे हैं। इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में, कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है, या अल्लाह के रसूल, तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अफसोस की बात है, हम माशरे में देखते हैं सारी दुनिया में कि मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। हम जब पूछते मुसलमान से क्या है, तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूं, कोई कहेगा मैं शाफी हूं, कोई हम्बली, कोई मलकी, कोई देवबंदी, कोई बरेवली। अल्लाह के रसूल क्या थे? हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मलकी थे, देवबंदी थे, बरेवली थे। क्या थे? अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, ईसा अलैहिस्सलाम वो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को खत्म किया वो सूरह फुसिलत की आयत थी, सूरह 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो शख्स सबसे बेहतर है, वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम। अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने ग्रोह बनाते हैं। हम अगर देखते हैं ये चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मलिक, अल्लाह की रहमत सब पे हो। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं। बड़े आलिम थे, बड़े उलमा थे, इज्जत करता हूं। चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। ये चारों अइम्मा जब फतवे दिए, उनने अपने तहकीक के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को मत मानो। अबू हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम शाफी एक शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम मलिक एक मलकी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम अहमद इब्न हंबल एक हम्बली मसलक बनाने के लिए नहीं आए। उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक फतवा मिलता है, जो इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वुजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वुजू टूट जाती है। जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूं, वहां पता लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में थे, अपनी बीवी हज़रत आयशा को छुआ, उनकी वुजू नहीं टूटी। अबू दाऊद में भी है। तो यह पता लगता है मुझे कि सही हदीस के हिसाब से जब इंसान वजू में है
تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے, 80% شافی ہے, کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی, اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں, کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا, پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں, پکا حنبلی ہوں, پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے, مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے, میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں, صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں, کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ضعیف حدیث پہ نہیں, صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم, تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی ہوں, پکا ملکی, پکا حنبلی, پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے, وہ حنفی, وہ شافی, وہ حنبلی, وہ مالکی, یہ دیوبندی, بریلوی, کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں, آپ اس سے پوچھئے کل ہاتھ برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو, نہیں ملتا ہے پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں ذاکر, جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے, زیرو, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیہ, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہوں دو, افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو, حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے.
اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے، مسلمان بنانے والے، تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے، انہوں نے یہ نہ کہا کہ 73 فرقے بناؤ۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، جنت میں جائے گا، ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے، جو فرقے نہیں بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے، فرقہ بنائے مطلب غلط۔ آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی، قرآن کے خلاف۔ ہاں، صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتی ہے، جو فرقے نہیں بناتی ہے۔ اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں، عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث۔ میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے، سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور دیکھے جاؤ تو ان کی باتوں میں 95%، 98%، 99% دیکھے، وہ 1% کی ہم جھگڑا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے۔ تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھتے عربی میں، ختم کرتے ہیں رمضان میں 1، 2، 3، 4 بار، سمجھتے ہی نہیں کیا۔ قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں۔ کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا، گھماتے، ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، چیپٹر 54، آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے، سمجھ کے پڑھو۔ اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے گا۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔